बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब। जो हमारी रिवायत है उसके तहत हम ऑडियंस के सवाल लेते हैं, आपके सवाल लेते हैं, शाह साहब के सामने रखते हैं और उनके जवाबात ऐसे मिलते हैं आपको कि आप ज़िंदगी के लिए एक बेहतर लाएमल तरतीब दे सकें। शाह साहब एक मारूफ रूहानी स्कॉलर हैं। आप अपने सवाल जो भिजवाएँ वो इसी हवाले से भिजवाएँ कि आपके ज़ाती मसले भी हल हो सकें। हम इंतज़ार करेंगे आपके सवालात का, आपके फ़ीडबैक का भी। और मैं शाह साहब की खिदमत में सलाम करते हुए प्रोग्राम को शुरू करता हूँ। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज की इब्तिदा में एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट की मिसाल से करना चाहता हूँ, बल्कि एक स्टूडेंट और उस्ताद के दरमियान डायलॉग से करना चाहता हूँ। आप तो जानते ही हैं, लेकिन आम ऑडियंस के लिए भी, कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी समझी जाती है। वो बच्चा ये कहता है कि मैं जब अपनी तालीम मैंने मुकम्मल कर ली तकरीबन, तो उस वक्त मेरे उस्ताद ने मुझसे ये पूछा कि तुमने क्या सीखा, और उससे पहले एक लेक्चर उसने दिया था। तो मैंने उसको कहा कि मैं कुछ कंफ्यूज्ड हूँ। तो मेरे उस्ताद ने मुझे कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, कन्फ्यूजन तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो मैंने कहा वो किस तरह से? उन्होंने कहा कन्फ्यूजन जो है ये पॉजिटिव ख्यालात को जन्म देती है अगर उसे कुछ सीखा जाए तो इससे आप एग्री करते हैं कि कन्फ्यूजन अगर आदमी उसे सीख पाए तो बड़ी ज़रूरी चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शायद इस थ्योरी से कोई ज़्यादा एग्री ना कर पाऊँ। एक चीज़ है गुस्सा, एक है फ्रस्ट्रेशन, एक है शक, और एक बेयकीनी की कैफियत है। इसमें गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये कुलियतन नेगेटिव चीज़ें हैं। ठीक है। फ्रस्ट्रेशन से इंसान सीख नहीं पाता, बल्कि रिएक्शंस पैदा होते हैं, और रिएक्शंस भी जो पैदा होते हैं वो बिला सोचे समझे होते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन ड्रिवन होते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो शक है वो हमें मदद करता है इल्म में आगे बढ़ने की। एक बार एक साहब ने एक बात कही कि जनाब हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह वो इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए कि उनके दिल में शक था। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि मेरे ख्याल में हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बने ही इसलिए कि उनके दिल में शक था। क्योंकि जब एक चीज़ आपसे अगर मैं सुनता हूँ, आप एक चीज़ मुझे पढ़ाते हैं, मेरे ज़हन में कुछ सवाल उठते हैं, और वो सवाल आमतौर पर दो रीज़न से पैदा होंगे। एक, जब मैं कोई चीज़ समझ नहीं सकूंगा तो मैं आपसे सवाल करूंगा। उस केस में भी इल्म आगे बढ़ता है कि आप मेरे उस सवाल के जवाब में जो कुछ फरमाएंगे मैं उसको समझ जाऊंगा, तो मेरे इल्म में इजाफा हो गया। दूसरा रीज़न सवाल पैदा होने का शक है। आप मुझे एक चीज़ सिखा रहे हैं, उसमें एक दो जगहों पे, तीन जगहों पर मुझे शक पैदा होता है कि शायद ये ऐसा नहीं है। तो मैं उस शक के तहत आपसे सवाल करूंगा। तो दो ही सूरतें हैं कि अगर वो मेरा शक बेबुनियाद था तो आपकी बात से वो क्लियर हो जाएगा, और अगर वो वाकई ही वैसा था जैसे मुझे शक हुआ तो आप उसे क्लैरिफाई कर देंगे, तो मैं अपने माइंड में बड़ा क्लियर हो जाऊंगा। तो शक इल्म को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन तो नेगेटिव चीज़ है, उससे रिएक्शंस आती हैं, और रिएक्शंस होते हैं
فرسٹریشن ڈریون، اس لیے ان کا سر پیر کوئی نہیں ہوتا. یہ اس کو کلیئر ہونا چاہیے. اور جو آپ نے کہا کہ کلیئر ہیڈڈ، اگر کسی آدمی کے کانسیپٹس کلیئر ہیں تو اس کا ایکسپریشن بھی بڑا کلیئر ہوگا. کانسیپٹس کو کلیئر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ چیزوں کی تحقیق کر کے اس پر ہم نے یقین کیا ہو تو ہمارے کانسیپٹ بالکل کلیئر ہوں گے. بڑی پازیٹیو چیز ہے وہ. کوئی سوال لے لیتے ہیں. آج بچے بہت انٹرسٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کون بات کرے گا جی پہلے سب سے؟ سر میرا سوال ہے کہ آج کل فقیری کو بڑے غلط معنوں میں، مطلب کہ ہم دیکھیں تو ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں. ایکچولی ورڈ فقیری اور فقیر کا مفہوم آپ ایکسپلین کر دیں پلیز. لائٹر نوٹ پر، جی یہ فقیر تو پوری قوم ہے، لیکن جن معنوں میں ہم بات کر رہے ہیں، فقیری کے بارے میں جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ کانسیپٹس آدمی کے کلیئر ہونے چاہیے. فقیری کا تعلق درویشی سے ہے، اور عام طور پر درویش انہیں کہا جاتا ہے جو رب تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اور چونکہ رب تعالیٰ کے یہاں اس دنیاوی مال و زر کی حیثیت مری ہوئی اور سڑی ہوئی بکری کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہے، تو وہ درویش دنیاوی مال و زر کو اہمیت نہیں دیتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک معاملہ یہ ہو گیا کہ یہ جو راہ تھی تو اس کے اندر بھی کنٹیمنیشن آ گئی، بجائے اس کے کہ یہ ایک ایسی راہ رہتی جس میں لوگ دین کا علم سیکھتے، شریعت کا علم سیکھتے اور شریعت پر بڑے اہتمام سے عمل کرتے. اس کے اندر وہ کنٹیمنیشن آ گئی. جب اس میں اتنی ملاوٹ آ گئی تو پھر فردر یہ ہوا کہ کچھ ایسے لوگ جو کوئی بہت زیادہ رائٹ فل نہیں تھے، انہوں نے اسے پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا، اور وہاں سے پھر یہ سارے معاملات خراب ہو گئے. اور اب فقیر جو ہے بڑا ڈیروگیٹری معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بات کرے گا جی پہلے سب سے؟ ہمارے ہاں فلڈز آئے تو جیسا کہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو پرائسز تھی، جو ہمیں چیزیں ریکوائرڈ تھی، ان کی جو پرائسز تھی وہ بڑھ گئی. ٹھیک ہے، 200 سے 300 گنا بڑھ گئی. تو یہ ایک اخلاقی طور پہ اور سماجی طور پہ ایک برا ایکٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے ملک میں یہ سماجی اور اخلاقی انقلاب کیسے آ سکتا ہے اور کب آئے گا؟ اس کا بڑا سمپل ایک جواب ہے کہ معاشرہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تب وقت ہے کہ میں ٹھیک نہ ہو جاؤں. جس دن میں ایک آدمی ٹھیک ہو گیا، یہ پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ہمیں اس پر زور دینا ہوگا کہ میں اپنی ذات کو ٹھیک کر لوں. تو جب میں اپنی ذات کو ٹھیک کروں گا تو معاشرہ از خود ٹھیک ہو جائے گا. کہ ہمارا میجر ایمفسس بجائے مورل ویلیوز پر ہونے کے دنیاوی مال و متاع کے حصول پر چلا جائے. ہماری زندگی ریوالو کرے دنیا کے مال و زر کے ارد گرد، تو پھر وہاں یہی کیفیت آتی ہے جو اب پیدا ہوئی ہے. اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بڑے پیمانے پر ایفرٹ کی ضرورت کرنا ہوگی ہمیں، اور وہ اکیلی حکومت نہیں کر پائے گی. یہ ایک لمبا قصہ ہے
اس کو جیسے ایک بام اگر کئی بام ساتھ ساتھ رکھے ہوں قریب قریب، ایک پھٹے گا تو دوسرا بھی پھٹ جائے گا، تیسرا پھٹ جائے گا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سمتھیٹک ڈیٹونیشن ہے. یہ وہ سمتھیٹک ڈیٹونیشن ہے ایک طرح سے. ہم بچے کو نصیحتوں کے ذریعے سے تعلیم دیتے ہیں اخلاقی اقدار کی، لیکن بچے کی موجودگی میں ہم ڈیمنسٹریٹ کرتے ہیں بالکل اس کے 180 ڈگریز اپوزٹ جا کے. بچے کا پرابلم یہ ہے کہ وہ نصیحت سے بتانے سے نہیں سیکھے گا، بچہ سیکھے گا اس کو دیکھنے سے، تھرو آبزرویشن. تو میں بھلے اپنی اولاد کو کچھ بھی تعلیم دیتا رہوں زبانی کلامی، لیکن وہ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں، وہ اسی کو کاپی کر لیں گے. تو ہمیں پیرنٹس کو چینج ہونا ہوگا. جو کچھ ہم اپنے اولاد کو بنانا چاہتے ہیں، ہمیں ان کے سامنے وہی ایگزامپل پیش کرنی ہوگی، پرسنل ایگزامپل کے لیے. اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. میرا سوال یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کا روحانیت سے تعلق اتنا کم کیوں ہے، یا اگر کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی بات بھی کرتا ہے تو ہم اس کا مذاق کیوں بناتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ نوجوان نسل کا رجحان مذہب کی طرف نہیں ہے. نوجوان نسل کا رجحان مذہب کی طرف بہت ہے، لیکن ہم انہیں جو مذہب کی باتیں سکھاتے ہیں وہ تبلیغ ہماری سائنٹیفک لائنز پر نہیں ہے. اگر ہم نوجوان کو، جن کا ذہن جاگتا ہوا ذہن ہے، تعلیم یافتہ ہیں، ان کا ایکسپوئر فارن ورلڈ کو بہت ہے، تھرو انٹرنیٹ پوری دنیا ان کی فنگر ٹپس پر ہے، ان کو اگر ہم سائنٹیفک لائنز پر نہیں سکھائیں گے، یہ دین ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو فالٹ ینگ جنریشن میں نہیں ہے، فالٹ ہم میں ہے کہ ہم انہیں سائنٹیفک لائنز پر تبلیغ نہیں کر پاتے، ان کو سکھا نہیں پاتے. وہ مجھے اس سے واصف علی باسط صاحب کی بات یاد آ گئی کہ ان سے کسی نے کہا کہ بے رادوائی بہت بڑھ گئی ہے، آپ جا کے ایسے جگہیں دیکھیں جہاں پہ گناہ کا گڑھ ہے تو آپ کو بہت رش نظر آئے گا. تو حضرت واصف علی باسط نے کہا کہ تم روحانی لوگوں کی جگہ دیکھو، یا کہ مسجدوں میں دیکھو، تمہیں وہاں بھی رش نظر آئے گا. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ تم نے اپنے لیے چوز کیا ہے. جو چوز کرو گے وہی ملے گا تمہیں. بے شک. میرا سوال شاہ صاحب سے یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں فرقہ واریت بہت زیادہ ہو گئی ہے، آپ کیا اس بارے میں کہیں گے؟ آپ کسی بھی ذی ہوش انسان سے بات کریں گے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے. اگر فرقے ہیں تو ہمیں بجائے اس میں کہ ہم وہ پوائنٹ ڈھونڈیں جہاں مخالفت ہے، اختلاف ہے، ٹکراؤ ہے، ہم ان کو ایک طرف رکھ دیں اور مماثلت کی طرف جائیں کہ کیا کیا چیز ہمارے درمیان مشترک ہے. تو کم از کم ان جگہوں پر تو ہم کوآپریٹ کر لیں اور کسی کے عقائد کو ہم برا نہ کہیں. اس سے یہ ہوگا کہ رفتہ رفتہ یہ چیز، اس میں شدت جو آئی ہے وہ کم ہو جائے گی. سر میرا کویشچن ہے کہ لوگ ایم فل کے باوجود، پی ایچ ڈی کے باوجود جاب لیس ہیں، تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کہاں لیکنگ پوائنٹ ہے جو ہمارے اتنے انڈیویجولز جو ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں، وہ جاب لیس ہیں؟ اس موضوع پہ بہت مرتبہ ہماری بات ہوئی ہے کہ جو بھی آدمی مجھے ہائر کرے گا وہ میری قابلیت کا فائدہ اٹھانا چاہے گا اور اس کے عوض وہ مجھے پے کرے گا. تو بڑی سمپل چیز ہے یہ کہ میں اس کو اپنی محنت اور اپنی قابلیت دوں گا، اس کے جواب میں وہ مجھے میرا معاوضہ دے دے گا. مجھے ملازم رکھتے ہوئے
جب مجھے انٹرویو کیا جائے گا تو ذہن میں مالک کے یہ ہوگا کہ مجھے اس تعلیمی معیار کا، بلکہ یوں کہیے کہ اس قابلیت کا انسان چاہیے. تو میں نام کے ساتھ میرے ڈاکٹر لگا ہے، میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، لیکن جب وہ انٹرویو کرتا ہے تو پتہ یہ لگتا ہے کہ جو معیار اس کے ذہن میں تھا میں اس پر پورا نہیں اترتا. تو ہوگا یہ کہ پھر میں ہر جگہ سے ریجیکٹ ہونا شروع ہو جاؤں گا. جیسے ہمیشہ آپ کو پروگرام میں میری بات ہوتی ہے، ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہمارے یہاں سے دو چیزیں بالکل انقا ہو گئی ہیں. ایک پرسنالٹی گرومنگ اور دوسرا ہمارے یہاں کیریکٹر بلڈنگ. تو نہ تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہم اسٹوڈنٹس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کر پاتے ہیں، نہ اس کی گرومنگ کر پاتے ہیں، اور نہ ہی ہم کیریکٹر بلڈنگ پر زور دیتے ہیں. یہ جب ہم پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو اس کی کمی ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ ہم اس معیار کو پورا نہیں کر رہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ جہاں ہم ٹیکسٹ بکس ترتیب دیتے ہیں وہاں ان بلٹ ایک سسٹم ہونا چاہیے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا اور کیریکٹر بلڈنگ کا. تو جو پروڈکٹ نکلے گی یونیورسٹی سے، کالج سے، وہ پروڈکٹ ایک ڈفرینٹ انداز کی ہوگی. وہاں آپ کو یہ شکایت نہیں رہے گی کہ اس میں وہ چیز نہیں جو ہم مانگ رہے ہیں. غیر ممالک میں جا کے آپ جابس کو دیکھیے، بلکہ ہم جب ایڈمیشن لیتے ہیں فورن یونیورسٹیز میں تو کوئی آدمی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تم نے بی ایس سی انجینئرنگ کی ہوئی ہے اور یہاں تو میڈیسن میں اپلائی کر رہا ہے. اوکے، آ جائیے. لیکن مجھے اس کلاس کے معیار پر پہنچنا ہے. تو اگر میں فیل کرتا ہوں کہ میں کیچ اپ کر سکتا ہوں، داخلہ لے لوں میں، انہیں اعتراض نہیں ہوگا. اگر میں نے میڈیسن کی ہوئی ہے اور کہیں ایڈمنسٹریشن کی جاب ہے، ہیومن ریسورس کی جاب ہے، میں اپلائی کرتا ہوں تو مجھے ٹیسٹ تو اسی جاب کے لیے کیا جائے گا. تو باوجود میڈیسن کرنے کے اگر میرے اندر وہ قابلیت ہے تو وہ اعتراض نہیں کریں گے آپ کی بیسک کوالیفیکیشن میڈیسن میں ہے، وہ لے لیں گے، آ جائیے. کیونکہ انہوں نے میری قابلیت سے فائدہ اٹھانا ہے. تو اگر میرے اندر ایڈمنسٹریشن چلانے کی قابلیت ہے، لے لیں گے تو میری میڈیسن جو میں نے پڑھی ہے وہ یہ ایڈیشنل بینیفٹ آ جائے گا اس ادارے کو. تو بات رہ جاتی ہے کہ جہاں ہم اپنے آپ کی گرومنگ نہیں کر پاتے وہ ایک مسئلہ بنتا ہے. میں جہاں تک جانتا ہوں کہ جب آپ پی ایچ ڈی کے کینڈیڈیٹ ہیں کہیں پہ جاب کے لیے تو وہ تقاضا یہ کرتے ہیں کہ آپ نے انٹرنیشنل ریسرچ پیپرز کتنے شائع کروائے ہیں، اپنے کتنی جگہ پہ آپ کی ریسرچ کو ریکگنائز کیا گیا ہے. آپ بھلے پی ایچ ڈی کی ڈگری آپ کے پاس ہو، لیکن اگر آپ کی ریسرچ باہر پبلش نہیں ہوئی اچھے تو پھر آپ کو جاب نہیں ملے گی. وہ ایک ہائیسٹ کوالیفیکیشن کی بات ہے. جی، ہم انڈر گریڈ کی بات کرتے ہیں، اس سے بھی لوور لیول کی بات کرتے ہیں. آپ کے اندر جو قابلیت آپ نے ڈیولپ کی ہے وہ ہونی چاہیے. میں شاہ صاحب آپ کو بتاؤں کہ جب میں پڑھ رہا تھا تو میرا جو فائنل ایگزام تھا اس میں انہوں نے کہا کہ آپ بے شک کتابیں کھول لو، جو مرضی کر لو، اور حقیقت یہ ہے کہ جو سوال جب انہوں نے دیا تو اس میں کتابیں کھولنا بالکل بیکار ہو گیا. اس کی وجہ انہوں نے کہا کہ ایک میں ایسی مثال دیتا ہوں، کمیونیکیشن سے چونکہ جو بچے ہوں تو ان کے انٹرسٹ کے لیے یہ چیز ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ایک آرٹیکل ہمیں دیا پڑھنے کے لیے، وہ انہوں نے کہا آپ پڑھ سکتے ہیں.
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس آرٹیکل کو پکاسو کے بلو پیریڈ کے اوپر اس کو اپلائی کر کے اور پھر اس کو لکھیں. اب جس نے پکاسو کا بلو پیریڈ نہیں پڑھا ہوگا وہ ظاہر ہے وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا. تو بڑی ویل ریسرچ انالیسس بیسڈ ایگزام جو ہے وہ ہوتا ہے, مطلب جو جس کی کمی یہاں پہ محسوس ہوتی ہے. نہیں, اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے. کوالیفیکیشن ایک چیز ہے, مطالعہ بڑا براڈ بیس ہونا چاہیے. ابھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک پروفیسر پڑھا رہے تھے کلاس کو, انگلش لٹریچر کی کلاس تھی. انہوں نے شیکسپیئر پڑھایا. جب وہ کئی ہفتوں کی محنت کے بعد شیکسپیئر پڑھانا مکمل کر چکے تو انہوں نے کلاس سے پوچھا کہ آپ میں سے کون کون ہے جو شیکسپیئر کو سمجھ پایا. تو پوری کلاس نے ہاتھ کھڑے کر دیے ماں سوائے ایک لڑکے کے. تو پروفیسر چونکہ وہ آکسفورڈ کے تھے تو انہیں بجائے غصہ آنے کے یہ فکر ہوئی کہ میں نے کہاں غلطی کی, میرے اندر کمی کہاں تھی جو یہ اسٹوڈنٹ نہیں سمجھ پایا. تو انہوں نے اس پریشانی سے اس اسٹوڈنٹ کو پوچھا کہ کہاں لیک کر گیا میں جو تمہیں سمجھا نہیں پایا, تو تم کیوں نہیں سمجھ پائے شیکسپیئر کو. تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ سر, شیکسپیئر کو سمجھنے کے لیے شیکسپیئر سے بڑا ہونا ضروری ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو میں وہ نہیں ہوں. تو جب ہم مطالعے کے اس لیول پر چلے جاتے ہیں, ابھی انٹرویو میں اکثر اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی انٹرویو کے لیے آیا ہے, جو نیچے بورڈ ہے اس نے شارٹ لسٹ کر کے بھیج دیا, تو اس سے اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ آپ تشریف رکھیے اور جس پوزیشن کے لیے آپ آئے ہیں میرے پاس, اس پوزیشن پر میں کیا آپ کا انٹرویو لوں گا. یہ کہہ کے اس کے نروز کو ریلیکس کر دیا. اس سے قطعی طور پر جاب سے متعلق کوئی بات نہیں ہوتی. تو آدمی اس سے یہی پوچھتا ہے کہ آج کل کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں آپ, تو آپ کے رائٹرز کون کون سے آپ کے فیوریٹ ہیں, فلمیں کون سی دیکھتے ہیں آپ, اور نظر اس پر رہتی ہے کہ چائے جو پی رہا ہے یہ کس طرح چائے پی رہا ہے. اسی طرح اس کے گھریلو حالات اس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ بولتا رہے. وہ اس آدھے گھنٹے کی سیٹنگ میں اس کا ذہن پوری طرح کھل کر سامنے آ جاتا ہے. فلمیں کیسی وہ پسند کرتا ہے یہ بتا دے گا کہ اس کا مزاج کیا ہے, کن رائٹرز کو پڑھتا ہے, یہ اس کے لیول کو ظاہر کر دے گی بات. اسی طرح جب وہ بات بتا رہا ہے اپنی فیملی کی, اپنے بارے میں, تو وہ جو الفاظ استعمال کر رہا ہے وہ الفاظ اس کی اصل ظاہر کرنا شروع کر دیں گے. یہ جب جاب کے لیے ہم جاتے ہیں تو وہاں ان تمام اسٹیجز سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں. پھر جاب پر رکھا جاتا ہے یا انکار کیا جاتا ہے. تو ہم جو میں شروع میں عرض کر رہا تھا کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہمارے یہاں کمی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے یہاں نہ تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے, نہ پرسنالٹی گرومنگ ہے, نہ کیریکٹر بلڈنگ ہے. اس پر زور ہونا چاہیے اور مطالعے پر زور نہیں ہے ہمارا. ایک زمانہ تھا, آج کا تو مجھے نہیں پتا ہے, لیکن آج سے 40-45 سال پہلے امریکہ سے آپ MBA کر نہیں سکتے تھے تب وقت کہ آپ 6 سے 8 گھنٹے لائبریری میں نہ گزاریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکسٹ بک تو آپ کلاس میں پڑھ رہے ہیں
لیکن معلومات جو آپ نے اکٹھی کرنی ہے، اپنی نظر میں وسعت پیدا کرنی ہے، وہ اسی وقت ہوگی جب آپ لائبریری میں بیٹھ کر مختلف موضوعات پر رائے ہوئے میگزین پڑھیں گے، پیپرز پڑھیں گے، بکس پڑھیں گے، اخبار پڑھیں گے، تو ہی جا کر آپ لکھ پائیں گے. یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. یہ سلسلہ انٹروڈیوس ہونا چاہیے یہاں. جی میرا شاہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ کی جو بکس ہیں اس میں ورڈ فقیر پہ بہت زیادہ فوکس ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ماں سوائے ایک چیز کے کہ انفارچونیٹلی میں کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں. وہ کتابیں کیا ہیں، جو کچھ میں بیٹھ کے گفتگو لوگوں کے درمیان کرتا رہا، کچھ اچھے بھلے لوگوں نے اس کو ریکارڈ کیا اور بعد میں انہوں نے ضد کی کہ اس کو کتابی شکل دے دی جائے. اب وہ تو کام ہو گیا، لوگوں نے کر دیا. اس کا نام رکھنا تھا کتاب کا، پہلی کتاب کا. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ میں کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، تو نام میں رکھ نہیں پا رہا تھا کوئی. ہمارے ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلم کے بہت مشہور آرٹسٹ ہیں شجاعت ہاشمی، یہ تشریف لائے مجھ سے ملنے کے لیے. تو انہوں نے ذکر کیا کہ میں کالم لکھنے کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنے والا ہوں اور اس کا نام کہے فقیر رکھ رہا ہوں. یہ نام ان سے سن کے مجھے کلک کر گیا کہ اس کی ووکل بیوٹی بڑی اچھی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ کب لکھیں گے کالم؟ انہوں نے کہا جی اس میں لکھنے بھی 3-4 مہینے لگ جائیں گے. تو میں نے ان سے پھر ریکویسٹ کی کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، کوئی اور نام ڈھونڈ لیں گے. مجھے مشکل آئی بھی ہے کہ نام میں چن نہیں پا رہا، اگر یہ نام آپ مجھے دے دیں تو میں اس کے لیے پے کر دیتا ہوں. یہ ان کا بڑا پن تھا. تو میں نے کہا کہ نہیں، پیمنٹ نہیں لوں گا، نام لے لیجیے آپ. تو یوں یہ کتاب کا نام کہے فقیر رکھ دیا. وہ اتفاق ایسا ہو گیا کہ پہلے ہی ہفتے میں اس کے 2 مزید ایڈیشن چھپ گئے. تو جب ایک ہفتے میں 3 ایڈیشن بکے تو پبلشر نے مجھ سے یہ بات کہی کہ آپ کتاب کا نام فقیر سے ہی رکھیے. اب وہ پابندی بن گئی. تو اب میرے لیے مشکل ہو گیا. میں آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے پیچھے پھرتا ہوں، بھائی کوئی نام نکالو جو فقیر پر اینڈ ہو رہا ہو. تو جتنی بھی کتابیں آئیں میری، وہ سب کی کتابوں کے اینڈ پر فقیر ہی ملے گا، ادروائز کوئی وجہ نہیں ہے. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک عام انسان فقیری کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت ساری عبادات کرنے سے ہم اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، تو ہم فقیری کو حاصل کر لیتے ہیں. مگر بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم عبادات بہت جب کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس کو ہم مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی زندگی میں نہیں رکھ پاتے. تو ایسے کون سے عوامل ہیں جو اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور ہم فقیری کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کہ بڑا سمپل معاملہ ہے اور بڑی آسانی سے یہ راہ حاصل ہو جائے گی. فقیری کا مقصد اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ انسان کو قرب الہی حاصل ہو جائے، وہ انسان کو رب تعالیٰ کی دوستی حاصل ہو جائے. یہ اس کا بنیادی مقصد ہے. یہ بڑی آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے اگر ہم صرف ایک کام کر لیں کہ ہم اپنی جو زندگی ہے اس میں سنت کی پیروی شامل کر لیں. جب ہم سنت کی پیروی کرنے لگیں گے تو اس کے نتیجے میں رب تعالیٰ ہم سے خوش ہو کے ہمیں اپنی دوستی عطا فرما دے گا. آپ یہ جو عبادات اور تسبیحات کی بات کی بالکل درست ہے، لیکن کبھی ہم نے ایک چھوٹے سے نقطے پر ذکر شاذ و نادر ہی کیا ہو کہ ہمارے دین کے 2 حصے ہیں، ایک عبادات ہیں اور دوسرے معاملات ہیں، جس کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. لیکن میں آپ کی سہولت کے لیے اس کو
معاملات اور عبادات کہہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں بھی جہاں جہاں حقوق اللہ کا ذکر ہے وہ ذکر کوئی زیادہ ڈیٹیل میں رب نے نہیں کیا، ایسا ذکر کر دیا، لیکن حقوق العباد کو بہت تفصیل سے بیان کیا. ہماری زندگی کا ایک ایک ایسپیکٹ، ایک ایک معاملہ اس پہ بڑے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اس کے احکامات بہت لمبے چوڑے ہیں. تو اگر ہم عبادات کو صرف پکڑ لیں گے تو پاکیزگی تو آ جائے گی ہمارے اندر، ہم پائس ہو جائیں گے، لیکن ہم فقیر نہیں بن پائیں گے یا درویش نہیں بن پائیں گے، اللہ کا دوست نہیں بن پائیں گے. اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ ہمیں سنت پر پوری طرح عمل کرنا ہوگا. سنت پر پوری طرح عمل کرتے رہیں، بڑی جلدی اللہ کے قریب چلے جائیں گے. بڑی مہربانی شاہ صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. آپ لوگوں کا بھی شکریہ تشریف لانے کے لیے. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. بس زیادہ سے زیادہ یہ درخواست، اپنا فیڈ بیک ہمیں دیجیے، اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہیے. ان کو انشاءاللہ تعالی ہم شاہ صاحب کے سامنے رکھتے رہیں گے، آپ کو جواب دیتے رہیں گے. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.